अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हो गई है 17 अक्टूबर और कल था 16 अक्टूबर और कल इलेक्शन इलेक्शन के जो रिजल्ट आए काफ़ी हद तक मुतवक्को थे। लेकिन एक होप भी की जा रही थी कि शायद पब्लिक मोबिलाइज हो और इस बात का शऊर हासिल करे। लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि इलेक्शन स्ट्रेटजीज, इलेक्शन को बनाना, इलेक्शन को लड़ना बाकायदा एक स्ट्रेटजी होती है। फिर उसके अंदर बहुत सारे जो सी है ना चीज़ें शामिल होती हैं। बंदे इकट्ठे करना, अच्छा ये सारी चीज़ें जो सी होती हैं ना, ये लीडरशिप की तरफ से होती हैं। हमने देखे है 1985 का इलेक्शन देखा है, बड़ा बेहंगम किस्म का बिरादरीज़म आया और ये बड़ा गंदा इलेक्शन था। इसने पाकिस्तान को बड़ा पोल्यूट किया है। उसके बाद हम देखते हैं पहला इलेक्शन जो है ना, जो हमारी होश का है, वो 1988 का है, जिसमें पीपल्स पार्टी विन कर गई थी। एक नज़रिया, एक सोच थी। दूसरी तरफ जो अगेंस्ट पीएमएलएन थी, पीएमएल थी, मुस्लिम लीग थी और दीगर जमातें थी। फिर 90 का हम देखते हैं और फिर वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और ये सारे जो हैं ये बनाए जाते हैं। 88 में भी बन गया था। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं कि ये सारा जो सिलसिला होता है, ये बार बार मुदाखलत, फिर मुशर्रफ की मुदाखलत, ये सारी चीज़ें जो सी है ना, ये हमारे सामने देखी हुई हैं। इलेक्शन कल का जो है वो इतना गंदा रिजल्ट क्यों आया, वो मैं बहुत लोग जानते हैं कि मेरी अपनी एक राय है और मेरी अपनी एक मालूमात है जिसकी बुनियाद पे मैं बात करता हूँ। पीएमएलएन को क्रैश करने के लिए आज भी मुत्तफिक है तमाम वो ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को कमज़ोर देखना चाहती हैं, कि उनको ये पता है कि हमारे मफादात ये सब तरफ हैं। ये इदारों के अंदर भी लोग हैं और इदारों से बाहर भी लोग हैं। उनके ज़ाती मफादात का मामला है और उनके बच्चों के फ्यूचर पाकिस्तान से बाहर हैं और पाकिस्तान उनके लिए एक शिकारगाह। ये हर जगह पे लोग मौजूद है। इसी को माफिया कहा जाता है। इसी को एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट ये है। ये एक्चुअली हमारे यहाँ ये जो इस्टेब्लिशमेंट बना दिया गया ना, कि फौज ना फौज के अंदर भी जो उनसे था ना महदूद से लोग होते हैं या उनको हैंडल किया जाता है, वो गलत लोग होते हैं। उन्हीं की, यानी कि उनको हम कहते हैं सियासत में मुदाखलत ना करो और खुल के कहा जाता है। और जिन्होंने की है वो मुजरिम है और जो उनका एहतसाब नहीं कर रहे, जो इदारों के अंदर लोग हैं, वो उनके फैसिलिटेटर हैं। तो इसके अंदर कोई राय नहीं है। और जो ये कहते हैं कि बस ठीक है मट्टी डालो आगे जाओ, वो सबसे बड़े मुजरिम है। अब कल के इलेक्शन के ऊपर आ जाते हैं कि ये जो कल का इलेक्शन का रिजल्ट आया है, क्या है। अगर आप देखें तो 2-3 महीने पहले तक मरीम नवाज शरीफ बिल्कुल एक्टिव थी, कोशिश कर रही थी, सब कुछ हो रहे थे। जो पिछला इलेक्शन हुआ, जो 20 सीटों का हुआ और उसके अंदर से 15 जो है वो पीपल्स पार्टी पीटीआई जीत गई। उन्हीं की सीटें थीं, लेकिन वो उनकी सीटें नहीं थीं। अगर उनकी सीटें मान लें हम, तो फिर वो हमें ये भी मानना होगा कि 2018 का इलेक्शन बिल्कुल जेन्युइन इलेक्शन था। ये बात तकलीफ दे और ये बात मरीम नवाज को क्यों नहीं समझ में आई कि जैसे वो इलेक्शन का रिजल्ट आया, उसने बहुत अच्छा हैप्पी हैप्पी रिस्पांस दिया और ये बात कही कि भाई हम इस रिजल्ट को तस्लीम करते हैं। हालांकि उस इलेक्शन के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे खुर्द बुर्द हुई, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन ना तजर्बेकारी एक। और दूसरी बात यह है कि आप हर जिम्मेदारी जो है ना एक के ऊपर डाल दें और खुद हलवे बैठ के खा रहे हो। खुद जो है ना चौधराहट जमाई हुई हो कि मैं वजीर आजम हूँ, मैं लॉन्ग शूज पहन के जनाब वो सैलाब में उतर जाता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भगाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी स्पीड बड़ी है। भाईजान ये तरीकाकार नहीं है। पब्लिक इन चीज़ों को नहीं पसंद करती। आपके सियासी फैसले 2 टके के होते हैं। ये मेरा इख्तलाफ आज से नहीं है, बहुत पुराना। मुझे बहुत लोगों ने मना किया, यानी कि 2019 के अंदर मैंने हमजा शहबाज की मुखालफत की कि यार ये बंदा ठीक नहीं है। इसलिए नहीं की कि मुझे उसकी शक्ल नहीं पसंद। उन लोगों के अमाल जो उनसे ना कुछ ऐसे हैं, वाकयात ऐसे हैं। मुझे बेगम कलसूम नवाज का वो जो इलेक्शन लड़ा था 2017 के अंदर, वो नहीं भूलता कि यार इन लोगों ने मुखालफत की थी। बहुत सारे लोगों ने फोन पे बात हुई और उन्होंने कहा यार हमारे ये मैसेज भेजे गए हैं
کہ ہم نے جناب بالکل اوپوننٹ جانا، اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس الیکشن کی وجہ سے جو ٹی ایل پی ہے اس کی بنیاد رکھی گئی، اس ملک کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا گیا جس نے بعد میں کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں۔ کس کی مدد کے ساتھ ہو رہا تھا؟ کون وہ لوگ تھے جو اس وقت میں حمزہ شہباز کے سٹیٹمنٹس اگر کہیں گے تو ڈھونڈنی پڑے گی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی تایا ابو کو سمجھا رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھا جی تایا ابو کو یہ سمجھا رہا ہے۔ اور یہ پھر مجھے یہ بھی کہا جاتا 2017 کے اندر ایک یوٹیوب پہ موجود ہے کہ یعنی کہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے، شہباز شریف صاحب جو ان سے نا میاں نواز شریف کے خلاف ہی جو ان سے نا وہ ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اس وقت میں پرائم منسٹر تھے، اور کس طریقے سے گروہ سے نعرے لگوا رہے ہیں اور اشارے کر رہے ہیں باقاعدہ، اور پھر یہ کہا جاتا ہے شہباز شریف باہر نہیں ہے جی۔ یہ طریقے کار نہیں چل سکتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے 2013 کے اندر اس نے بہت بڑی یعنی کہ ایک اس کو اہمیت ملی۔ اچھا وہ جو اہمیت ملی اور اس نے سیٹیں بھی جیتی اور سب کچھ، تو اس وقت میں الیکشن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بالکل جو انسانا عمران خان صاحب وہ اپنی سیٹیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جتنی سیٹیں 4 حلقے کھول دو، الیکشن رگ ہوا، اور اس کو تو بات ایک چاہیے بس، اور بے بنیاد بات چاہیے، اور اس پہ وہ فساد اکٹھا کر لیتا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا کی جو مافیا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، وہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر استحکام ہو، اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور وہ صرف دنیا کا مافیا نہیں، پاکستان کی عدالتوں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ جو ان سے نا جو ججوں کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اسی ایجنڈے کو لے کر، ورنہ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر کریش کر دیا جاتا ہے جو معاشرے کے لیے عذاب بن گئے۔ پیپلز پارٹی 18 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس ریزلٹ کو دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے اور گرو کیا، تو پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ ایک جگہ پہ نظر آتے ہیں۔ پھر وہ 2017 کے اندر آپ یہ دیکھیں جو بلوچستان کی پی ایم ایل این کی حکومت گرائی تھی، اس میں پیپلز پارٹی کا کردار دیکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم گرو کر گئی تو کیسے پیپلز پارٹی نے کس کے اشارے کے اوپر پی ڈی ایم کو خراب کیا تھا، اندر کی باتیں باہر نکالی تھیں، اور جو استعفوں کی بات تھی، لوگ بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ استعفوں کا مطالبہ پی ایم ایل این کا یا مولانا کا غلط تھا کہ استعفے پہلے دیں اور ہاتھ میں دیں، حالانکہ وہ غلط نہیں تھا۔ مولانا کے پاس اختیار تھا میاں نواز شریف کی طرف سے، تو وہ ایسا نہیں تھا کہ مولانا جاتے ساتھ ہی استعفے دے دیتے اور جا کے کہہ دیتے کہ ہم نہیں، وہ ایک قیادت کی بات آ جاتی کہ اختیار ان کے پاس ہے، پھر وہ معاملات کسی اور طرف جانے دے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مولانا بھی اس وقت میں پی ایم ایل این کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، بہت کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اس وقت میں مولانا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لیکن اب یہ اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں۔ پورا جو انسانہ مفاد پرستوں کا ٹولہ، یہ پی ڈی ایم، ایک بات کیا رزلٹ آئے گا، مطلب کیا حکومت گرا دیں گے، کیا ہو جائے گا، حکومت نہیں ملے گی، نہ ملے، اس ملک کو جو انسانہ بحران سے نکالنے کی ذمہ داری پی ایم ایل این کی ہے، لیکن ہے اور وہ ادا بھی کر رہی ہے، لیکن جو اندر خانے جو کچھ ہو رہا ہے، جو شہباز شریف صاحب کا رول ہے، اتنا بڑا الیکشن تھا، کتنے جگہوں پہ گئے، کیا کیا الیکشن کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے حمزہ شہباز تیار ہے، لندن گئے ہیں اور واپس آئے ہیں، گھر کے اندر گھس گئے ہیں، چند ایک لوگوں سے ملتے ہیں جو گالیاں دیتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اور ان کے پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، خوش آمدی ٹولہ۔ کیا کر رہے ہیں؟ کس طرح کا یہ وزیر اعلیٰ بننے کا امیدوار ہے کہ یہ نکل کے اس نے الیکشن کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ اور ہاں، مریم نواز شریف جس ٹائم میں جاتی ہے تو ساتھ میں کر دیا جاتا ہے کہ ہاں جی تم جاؤ، بلکہ مریم نواز کے بعد تقریر کرو، بڑے بنو، تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جب سب نکل گئے تھے یہاں سے تم نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی تھی، بھائی کوئی نہیں مار سکتا تھا آپ نے، کوئی اتنی بڑی کارنامے نہیں کیے، سب معاملات طے ہو گئے تھے، میاں نواز شریف شہباز شریف صاحب باہر تھے تو تم نے بہت کوئی قربانی نہیں دی تھی کہ شیر کے پنجرے میں گھس گیا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی جو انسان یہ کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ الیکشن جب جیتے جاتے ہیں اسٹریٹجی بنائی جاتے ہیں، اور اس وقت میں بالکل واضح طور پہ بتا دوں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے اندر چند لوگ جن کے بارے میں بار بار کہتا ہوں، اب وہ دانشتہ یا غیر دانشتہ وہ علیحدہ بات، لیکن ان سب کو خوف ایک ہی ہے، اور وہ خوف ہے مریم نواز شریف کا۔
کہ اگر مریم نواز شریف کے ہاتھ میں قیادت آ گئی اور مریم نواز شریف کے قیادت ہاتھ میں آئے گی تو اس وقت اس کا امتحان شروع ہوگا کہ کیا واقعی میں وہ اپنا تھنک ٹینک اسی طرح کا بناتی ہے، یا ایسی یہ جو دو چار خواتین اس نے اپنے مریم نواز شریف نے اپنے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں، ایسی خوش آمدی ٹولے کو لے کے ساتھ چلتی ہے. یہ اس کا امتحان ہوگا. لیکن جب تک اختیار نہ ہاتھ میں آئے تو ہم پہلے سے بات نہیں کر سکتے. کیا مریم نواز شریف پی ایم ایل این کو جدید طریقے سے آراستہ کرتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا 2016-17 کے اندر مریم نواز شریف نے بنا لی تھی، اس کو ایجنسیوں نے کریش کیا تھا، اور کس طریقے سے ریٹس ہوئی تھیں، کس طریقے سے ایف آئی اے ایکٹیو ہوئی تھی، یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. حکومت ہوتے ہوئے حکومت کی ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی تھی، یہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. کیا دیکھیں، سچ کے اوپر جو ہے نا عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، سچ کے اوپر سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس وقت میں یہ جو پی ایم ایل این کی اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے، نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑے، مریم نواز جا کے موبلائز کرے، کراؤڈ پولنگ کرے، لوگوں تک میسج پہنچائے، اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہو وہ حمزہ شہباز بیٹھا ہوا ہو، میاں شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہوں، تو پھر یہ جو ہے نا رزلٹ ایسے ہی آئیں گے. دوسری بات یہ ہے، الیکشن کو لڑنے کے لیے کتنا بڑا سیل چاہیے ہوتا ہے. باقاعدہ ایک وار پلان تیار ہوتا ہے، اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ایک ایک حلقے کو نہیں، ایک ایک وارڈ کو جہاں پہ لوگوں نے جانا ہوتا ہے، جن کی تعداد ہوتی ہے 2000-3000، ایک وارڈ یعنی کہ کونسلر کے جو حلقہ ہوتا ہے اس میں بھی کم سے کم جو ہے نا 4 یا 6 وارڈ ہوتے ہیں. ایک ایک وارڈ کو جو ہے نا چیک کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، ذمہ داریاں لگتی ہیں، ان سے رابطے ہوتے ہیں، ایک وار اسٹریٹجی ہوتی ہے. کیا کیا پی ایم ایل این نے؟ آخر میں جناب 10-15 کمپیوٹر لے کے بیٹھ گئے اور لیپ ٹاپس لے کے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارا ہی، مطلب شرم بھی نہیں آتی. ایک تو نااہلی نہ لائکی، اوپر سے تم جناب یہ کام کر رہے ہو. اور یو شہباز شریف صاحب نے اس ٹائم میں سوشل میڈیا کے لیے نمونے رکھے ہیں، کیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ کیا ان کی اہلیت ہے؟ خوش آمدی ٹولے، بے شرم لوگ. تو یہ چیز اس طریقے سے نہیں چل سکتی. پی ایم ایل این نے بہت بڑا کام کیا، اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور جب یہ سارے معاملات ہوئے اور پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ کے نزدیک پہنچا دیا گیا تھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں. اور اگر جو لوگ جانتے ہیں وہ لوگ بہت چھوٹے ہیں. میں خود کچھ جانتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بڑے صحافی ہوتے ہیں، ان کو بھی اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم کسی چھوٹے آدمی سے بات کر لیں، کیا اس کا انٹرویو لے لیں، کیا ہم اس کا میسج کم از کم باہر نکال دیں، اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا تھا. نہ، وہ کہتے ہیں ہم دماغ سے جو سوچے وہ بہت اوپر ہے، اور کوئی اپنی آنکھوں دیکھا حال بتائے، اس کے بعد ثبوت بھی ہوں، تو وہ بھی جو ہے نا ہم نے اس کو کسی حساب سے نہیں رکھنا، اس کو عزت ہی نہیں دینی. تو اس لیے وہ رلتے بھی ہیں. بہرحال بہت سارے رلتے ہیں، بہت سارے نہیں رلتے ہیں. بہرحال جی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال راستہ جو ہے نا اس وقت میں یہ ہے، میاں نواز شریف کو پی ایم ایل این جو ان سی ہے نا بچانی ہوگی، ان کی ذمہ داری ہے. جو قیادت تھی وہ میاں نواز شریف کی تھی، جو قیادت ہے میاں نواز شریف کی ہے. اگر کوئی سیکنڈ جو ہے نا جو اس ذمہ داری کا تاج جس نے اٹھا کے اپنے سر پر رکھ لیا ہے اور جو اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، اس کا نام ہے اس وقت میں مریم نواز شریف. اور اگر ان کو یہ ذمہ داری نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہ نبھا سکیں، تو پھر چینج کرنی ہوگی. لیکن اس وقت میں اگر یہ چاہیں کہ یہ نظام ایسا چلتا رہے تو یہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اگلا الیکشن بھی خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ کوئی آپ 1000 بندہ دیکھ لیں پی ایم ایل این کا، ان میں سے مور دین 800 جو ہے نا 80% سے زیادہ لوگ شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے. یہ جو لطیفے بنے ہیں نا میاں نواز شریف کے، کیوں نہیں بنے کہ جی یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، فنکاریاں، کبھی کچھ یار نہیں، یہ تباہی پھیر رہے ہیں. اور اس کے کل ذمہ دار جو انسان ہے وہ میاں محمد نواز شریف ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرے لیڈر ہیں لیکن انہوں نے یہ چیز سمجھائی ہے، سکھائی ہے. تو
اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جی، ولاگ طویل ہو گیا اور بہت ضروری ہے بات کرنے.